अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकार उल हसन। आज हमने देखा कि बड़ा ही जबरदस्त और दिलचस्प इत्तेफाक हुआ। ग्रीन लाइन बस मंसूबा, जिसे कहा जाता था कि नून लीग का मंसूबा है और शहर कराची के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है, उसका इफ्तिताह करने की एक तारीख अनाउंस की गई थी कि 25 दिसंबर वो दिन होगा जब वजीर आजम पाकिस्तान आएंगे और उसका इफ्तिताह करेंगे। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद तारीख चेंज हुई। बरोज़ जुम्मा 10 तारीख को वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं और उसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे, मगर उससे कबल ही एहसन इकबाल साहब आए और उन्होंने आकर अलामती तौर पर उसका इफ्तिताह कर दिया है। लेकिन इस इफ्तिताह के तौर पर जो कि एहसन इकबाल कर रहे थे, काफ़ी धक्कम पेल मची रही और लाठी चार्ज भी हुआ। एहसन इकबाल ने कहा कि आज हमने अपना खून देकर कराची के शहरियों को ग्रीन लाइन बस मंसूबा जो है वो दे दिया है और 2018 में से मुकम्मल हो जाना था। ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली रही कि वो ग्रीन लाइन मंसूबा जिसे 2018 में मुकम्मल होना था वो इतनी ताखिर का शिकार हुआ। दूसरी जानिब आज गवर्नर सिंध भी पहुंचे और वफाकी वजीर असद उमर भी पहुंचे और उन्होंने भी जाकर आज ग्रीन लाइन के हवाले से कुछ जो मामलात थे उसको देखा है, क्योंकि कल वजीर आजम साहब आकर उसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। अब ये क्या मामला है कि एक ही मंसूबा है लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातें आकर उसका इफ्तिताह कर रही हैं। क्या तहरीक इंसाफ को एक इखलाकी तौर पर यह चाहिए था कि नून लीग के लोगों को भी बुला लेती और कहती कि जनाब आप भी तशरीफ लाएं और इस इफ्तिताही तकरीब के अंदर आप भी मौजूद रहें, क्योंकि शुरुआत आप लोगों की थी। दूसरी तरफ आज बल्दियात के हवाले से जो गवर्नर सिंध ने एतराज़ात लगाए थे, उस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमने तमाम के तमाम जो बिल है वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिया था और उसके अंदर जो एतराज़ात किए गए थे उस एतराज़ात को हम दूर कर देते हैं और वो बिल जो है वो हम लेकर आ रहे हैं और मामलात को आगे बढ़ाएंगे। मुराद अली शाह साहब के इन बातों के बाद कायम अली शाह का मुंह से जो नाम निकल रहा था उसकी वजह यह थी कि कायम अली शाह साहब भी याद आ गए। वो भी बहुत सारे मामलात में इसी तरह का जिक्र किया करते थे, लेकिन बहुत सारे मंसूबे ऐसे थे जो पूरे ना हो सके। उसके बाद जब मुराद अली शाह साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने भी कहा कि हम शहर कराची को बदल देंगे। 13 साल हो चुके हैं, किस हद तक उन्होंने बदला है या जो पिछले वजीर आला थे उन्होंने किस हद तक बदला है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब PSP की जानिब से शमशाद अली सिद्दीकी साहब, जनाब आपको वेलकम करेंगे। इनके साथ तशरीफ रखते हैं नुमान रिजवी साहब, तज़कियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। शमशाद साहब, बल्दियाती बिल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर PSP को देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा बल्दियात के हवाले से ही काम करने के हवाले से मशहूर भी रही है और उनका कहना भी है कि बल्दियात के मामला जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि आवाम की दस्तरस में हो। तो इस वक्त जो मौजूदा वक्त में मुराद अली शाह साहब ने काम किया है, कहते हैं कि हमने बहुत सारे मामलात ऐसे कर दिए कि आवाम की सहूलत होगी उससे। DMCs के पास इख्तियारात हमने दे दिए हैं, KMC से हटाकर DMCs के पास होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, पहले तो 2013 के बिल की बात कर लेते हैं हम, तो उसी को मुस्तरद कर दिया था मुस्तफ़ा भाई ने आते ही, क्योंकि 2013 का बिल ऐसा था जिसमें सारे इख्तियार जो थे वज़ीर आला साहब ने अपने पास, गटर साफ़ करने का इख्तियार उन्होंने अपने पास ले लिया था, कचरा उठाने का इख्तियार उन्होंने अपने पास ले लिया था, पानी पिलाने का इख्तियार उनके पास था, रोड बनाने का इख्तियार उन्होंने अपने पास ले लिया था। अच्छा, इनकी हविस जो है वो भरती नहीं है। हम तो अभी उसी के ख़िलाफ़ बात करते थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें हम उसका जिक्र करते थे कि भाई 2013 जो है कराची से लोगों के इख्तियारात छीन लिए। अच्छा, फिर इस बिल के आने से 2021 का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उसके आने से पहले कुछ शुनीद ऐसी थी कि शायद इन्हें एहसास हुआ है और शायद इसके अंदर इस दफ़ा जो ये अब अमेंडमेंट करेंगे उसमें शायद कुछ इख्तियारात जो हैं वो आवाम तक पहुँचेंगे, निचले तबके तक पहुँचेंगे, जो आइन का तकाजा भी है। आप देखें, इस पर तो हमने, आपको पता होगा, अभी 3 दिन पहले मुस्तफ़ा भाई खुद गए थे, हमारे डॉक्टर अरशद वोरा और हफीजुद्दीन साहब ने बाकायदा एक आइनी पिटीशन, क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी की है ना, आइन का क्लास 7, 8, 32, 148 अगर आप देख लें तो उसमें क्लियर कहा है कि भाई आपने ये इख्तियारात डिवॉल्व करने हैं, नीचे लोगों को देने हैं। 18वीं तरमीम के अंदर ये अमेंडमेंट हुई थी ना। अच्छा, अब मसला ये है कि बजाय इसके कि ये 2013 के बिल को ठीक करते, इन्होंने मजीद उसमें अपना, इनकी यानी हविस पूरी नहीं होती। वज़ीर आला का तो मुझे समझ में नहीं आता, वज़ीर दाखिला भी वो खुद बने हुए और वज़ीर ख़जाना भी वो खुद बने हुए, और फिर अब जो छोटे मोटे जो इदारे रह गए थे जिसके अंदर तालीमी इदारे सारे, उन्होंने कहा नहीं ये भी हम चलाएंगे। अच्छा, वो तो बाई बर्थ KMC के थे। आप देखें कि KMDC हो या अब्बासी शहीद हॉस्पिटल हो, अच्छा सोबराज हॉस्पिटल, ये KMC ने खुद बनाए, उन पर भी कब्जा कर लिया। अच्छा, फिर छोटे मोटे जो इदारे तालीमी इदारे थे, आप देखें उनके, उसके ऊपर भी तमाम छोटे छोटे पीले स्कूल आपने भी देखे होंगे कि वहाँ, अच्छा ये वो चीज़ें थी कि वो वहाँ के जो इलाके के लोग थे उनको वहाँ किसी को नौकरी मिल जाती थी, किसी को दवा मिल जाती
تھی وہ بھی. اچھا اب یہ کہ لوکل بل، یہ لوکل باڈی جو اختیارات ہیں، لوکل باڈی جو بل ہے یا لوکل باڈی جو نظام ہے، ہم ذرا سا اس کو دیکھیں نا کہ یہ دنیا میں کیوں متعارف ہوتا ہے. اچھا پہلے میں جانا یہ چاہوں گا شمشاد صاحب کہ کیا یہ جو بلدیاتی ترمیم بل تھا آپ لوگوں نے دیکھا، پارٹی نے دیکھا ہے؟ جی بالکل نہیں، اس پہ ہماری باقاعدہ ہماری جو لا کمیٹی ہے اس نے پورا اس کا جائزہ لیا ہے. اس کے بعد ہی ہم نے پھر آئینی پٹیشن لے کے جو ہے نا ہم عدالت میں گئے ہیں. اچھا، کیونکہ اس بل کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ صرف اور صرف تعلیمی ادارے اور ہسپتال وہ ہم نے اپنے پاس لیے ہیں، باقی ہم نے زیادہ تر پاورز جو ہیں وہ ڈی ایم سیز تک کو دے دی ہیں کہ وہ ان کے پاس جو ہے وہ کلیکشن بھی ہوگا، اختیار ہوگا. آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو جتنے ریونیو جنریشن ہوتی ہے جہاں سے، وہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے، یار وہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور وہ جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کی فیس بھی انہوں نے کہا یہ بھی ہم لیا کریں گے. دودھ کی قیمت جو ہے اس پہ جو ٹیکس آتا ہے وہ بھی ہم لیا کریں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ دودھ کی آپ بھی طے کریں. دیکھیں یہ تو بھائی یہ جھوٹے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ ناصر حسین شاہ کی ذرا پورے 13 سال میں ان کی حکومت ہے، ذرا اس کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں کہ 500 بسیں آ رہی ہیں، 200 بسیں آ رہی ہیں، اب 1000 آ رہی ہیں. اب میں پکا وعدہ کر رہا ہوں اگلے مہینے ایک بس آئی ہے. 13 سال میں انہوں نے ایک بس نہیں دی بھائی، ایک بس نہیں دی، ایک بوند پانی کی نہیں دی. کراچی کو انہوں نے بالکل جو ہے نا لاڑکانہ اور کھپرو یا دادو بنا. ٹھیک ہے، نعمان صاحب سے بات کرتے ہیں. نعمان صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں شمشاد صاحب کہ بالکل وہ انصاف کا پیمانہ جو ہے برابر کر دیا، کراچی کو بھی لاڑکانہ بنا دیا اور تھر بنا دیا بقول ان کے پیپلز پارٹی نے، کیا ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ایس پارٹی نے اختیارات لے لیے، ٹھیک ہے. ہم ہسٹری میں جائیں اگر پی ایس پارٹی کے، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا آپ نے کہ ہاسپٹل اور انہوں نے جو ہے وہ اسکول وغیرہ لیے، تو کیا ہاسپٹل اور اسکول کا پہلے کیا حال ہے یا انٹیریئر میں کیا حال ہے؟ بات یہ کہ میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو کام ان کے بڑوں ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں بنگلہ دیش بنانے کا کیا تھا اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، آج انہوں نے یہ کالا قانون اور مختلف جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں شہری سندھ کے حوالے سے، صوبے جنوبی سندھ صوبے کی بنیاد رکھ دی پی ایس پارٹی نے یہ کالا قانون نافذ کر کے. بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی بھی سندھ کے شہری کے حوالے سے ہم بات کر لیں یا پی ایس پارٹی کے جو کالے قانون پہ بار بار ذکر ہو رہا ہے، بات یہ کہ پی ایس پارٹی کی کون سی ایسی پالیسی ہے جو اب تک ٹھیک ہے. بات قانون بنانا ہے آپ نے تو بھائی مہنگائی کے خلاف بناؤ، پرائیویٹ اسکول مافیا کے خلاف بناؤ، یہ بے ہنگم ٹریفک کے خلاف بناؤ، پرائیویٹ ہاسپٹل مافیا ان کے خلاف بناؤ، مہنگائی کے خلاف قانون بناؤ. آپ قانون بھی ان کے بیچاروں انہیں کے خلاف بنا رہے ہو جن کو آپ. لیکن آج جو پریس کانفرنس کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اختیارات تو مزید زیادہ دے دیے، ڈی ایم سیز کو دے دیے. دیکھیں بات یہاں اختیارات کی تو پہلے بھی بات جاتی. دیکھیں اب وسیم اختر صاحب میرے خیال سے میئر تھے یا مصطفیٰ کمال صاحب اس سے پہلے میئر رہے ہیں. جب مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے اختیارات کا معاملات نہیں تھا. دیکھیں جو انہوں نے بات کی کہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ کہاں جائے گا. جب آپ کے پاس کچرا اٹھانے والی مشین کے پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ کچرا کہاں سے اٹھاؤ گے؟ یہ بنیادی ایک میں نے بات کی، مثال دی آپ کو. آپ نے اختیارات کے نام پر دو کر، ایک بات یہ کہ این ایف سی ایوارڈ آپ پورا لے رہے ہو اور ایف سی جو پی ایف سی ایوارڈ ہے اس کا کیا کر رہے ہو؟ کیا ہوگا؟ اچھا یہ پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سعدیہ جاوید صاحبہ موجود ہیں جو کہ صوبہ اسمبلی کے ممبر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. سعدیہ صاحبہ آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے. یہ فرمائیے گا کہ آج وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تو اختیارات ڈی ایم سیز تک دے دیے ہیں لیکن ابھی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اختیارات نہیں ملے. کیا کہیں گے سعدیہ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ان کو پیپلز پارٹی سے، خاص طور پہ کراچی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پیپلز پارٹی سے اللہ میاں کا بیر ہے میرے حساب سے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو مشرف صاحب کے ٹائم پہ اختیارات دیے گئے تھے جس کے تحت اس شہر کو تباہ اور برباد کیا، اس میں جماعت اسلامی نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اور پھر بعد میں ایم کیو ایم نے تو اس کو 4 چاند لگا دیے اس بربادی کو. تو وہ والے اختیارات تو نہیں مل سکتے. آج کہتے ہیں کہ جی نان الیکٹڈ کونسلر جو ہے وہ میئر نہیں ہو سکتا. نعمت اللہ خان ہو سکتے تھے، مصطفیٰ کمال ہو سکتے تھے، اب نہیں ہو سکتا. اچھا مطلب ان کو صرف شکایت ہے. ان سے پوچھیں انہوں نے کوئی تجویز، جو انہوں نے تجویزیں دی ہیں، میرا خیال سے منسٹر لوکل گورنمنٹ جو تھے وہ مسلسل پولیٹیکل پارٹیز کے رابطے میں رہے ہیں اور اپوزیشن کی، اور ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے. شو آف ہینڈ کی جو یہ بات کرتے ہیں تو پہلے جو شو آف ہینڈ وہ تو پیپلز پارٹی نے کیا تھا نا، پھر انہوں نے شور مچایا تھا کہ جی واپس لے لیا جائے. ایم کیو ایم کی فرمائش پہ ہی وہ واپس ہوا.
اب جب وہ واپس ہو گیا ہے تو کہتے ہیں جی اب یہ پیپلز پارٹی بےمانی کرنا چاہتی ہے. تو میں ہر طرح سے کچھ بھی کر لیا جائے گا ان کو قبول نہیں ہے. یہ کے پی کے میں تو اتحادی ہے نا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے, جماعت اسلامی نے وہاں صوبائی حکومت کو ووٹ دیا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ کے پی کے کا کبھی ڈسکس کیا ہے کسی ٹی وی چینل نے کہ وہاں کتنے اختیارات ہیں کاؤنسلز کو یا لوکل گورنمنٹ کو, یا جو پنجاب میں یا پی ٹی آئی کی حکومت لانا چاہتی ہے جو پچھلے 4 دفعہ بل بنا ہے, اس میں کتنے اختیارات دیے گئے ہیں شہری حکومتوں کو. لیکن ساجد صاحبہ ابھی اگر ہم پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا دیکھیں, پنجاب کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے اس پر وہ سب لوگ متفق ہیں, بڑے آرام سے وہاں پہ تو سارے معاملات چل رہے ہیں. سندھ میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ ساری جماعتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں؟ سندھ میں جو ہے نا وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ بلا وجہ کا بیر ہے. اچھا کام بھی کرو نا تو ان کو قبول نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاسپٹلز واپس لیے جا رہے ہیں, چلے جی ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب لوکل گورنمنٹ کے پاس سندھ کے کراچی کے لوکل کا جب کراچی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھا تو کراچی کے جو اسپتال کے ایم سی کے حوالے کیے گئے تھے آج وہ کسی لائق ہیں؟ آپ عباسی شہید جانا پسند کریں گے؟ وہ کے ایم سی کے تحت چلتا تھا, اس کا کوئی حال انہوں نے چھوڑا ہے؟ تو اچھا, لیکن کیا صوبائی حکومت کے پاس جو ہسپتال ہیں آپ کے خیال میں وہ مناسب چل رہے ہیں؟ دیکھیں جو صوبائی حکومت کے پاس اسپتال ہیں ہم ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سول اسپتال, ٹراما سینٹر, میں کراچی کی بات کر رہی ہوں, میں کراچی سے باہر نہیں جا رہی ہوں, جناح اسپتال, اس کو بھلے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت یا کسی فاؤنڈیشن کے تحت بہتری کیا گیا ہے. انڈس ہاسپٹل پرائیویٹ سیکٹر کا ہاسپٹل تھا, اس کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پی 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 موڈ پہ سندھ گورنمنٹ لے کے گئی, بہت بہتر کام کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ جی کوئی سارے ہاسپٹل سندھ کے بہت اچھے ہو گئے, لیکن اگر میں بات کروں تو بہت بہتری ہے باقی صوبوں کے مقابلے. ٹھیک ہے. اچھا ساجد صاحب, شمشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایس پی سے تعلق ہے, اور نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں. شمشاد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, آپ نے بتایا کہ ابھی مصطفیٰ کمال صاحب نے یا نعمت اللہ خان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا بلکہ کراچی کو خراب ہی کیا, تو سر کیا یہ حقیقت ہے کراچی کو بہت خراب کر دیا آپ لوگوں نے؟ یہ تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. مقصد یہ کہ پاکستان کے جو مصطفیٰ کمال کے بدترین جو مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یار وہ جو مصطفیٰ کمال کا 4 سالہ دور تھا وہ ایک تاریخی دور تھا. صرف اسی 70 سال 74 سال میں اگر کراچی میں کچھ کام ہوا ہے تو وہ میرا خیال مصطفیٰ کمال کے زمانے میں ہوا ہے. نعمت اللہ خان صاحب نے بھی کیا. ہاں انہوں نے بھی, نو ڈاؤٹ. کے مقصد یہ کہ انہوں نے شروع کیا اپنا, نعمت اللہ خان صاحب نے شروع کیا, اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو بہت تیزی کے ساتھ جو آگے بڑھایا تو وہ مصطفیٰ کمال نے. دیکھیں 300 ارب روپے اس شہر پہ انہوں نے خرچ کیے, آج کوئی 30 روپے کا بھی کوئی ان پہ الزام نہیں لگاتا. اور یہاں تو الزام کو آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی آدھی کابینہ جو ہے اس کو نیب نے پکڑا ہوا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیکر سندھ اسمبلی جو ہیں ان کے اوپر بھی جناب علی الزامات تو لگتے ہیں. سر دیکھیں وہ جو لگتے ہیں وہ تو پارٹی ہم نے چھوڑ دی نا, الزامات لگنا ایک ڈفرنٹ, لیکن اصل چیز ہے کہ کام کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب کام ہوا ہے, لیکن الزامات دیکھیں وہ تو ہیں, الزامات کی ضرورت تو ہے. دیکھیں نیب نے باقاعدہ اریسٹ کر لیا آپ کو سراج درانی کو, اور پھر دیکھیں آج سندھ حکومت نے کیا کیا, ان کو جیل سے لا کے گھر میں بند کر دیا. بھائی تو یہ فیسلٹی تو پھر ہر مجرم کو ہونی چاہیے نا, جن پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. مقصد آدھی کابینہ, شرجیل میمن کا نام لے لیں, سیال کا نام لے لیں, آدھی کابینہ جو ہے نا وہ کرپشن میں ملوث ہے, لیکن وہ ساری آپ پروف نہیں کر پا رہے. نہیں وہ تو ظاہر ہے یہاں کی عدالتیں بھی ان کے تحت چلتی ہیں, ہر چیز کے پاس. نہیں وہ آپ کو پتہ ہے نا, اپنے پسندیدہ لوگ وہاں پہ لگاتے ہیں. اچھا چلیں, اور اس کے بعد ان سے اپنے پسند کے جو ہیں وہ فیصلے لے لیتے ہیں. اچھا یہ تو خیر مصطفیٰ کمال کا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے چودھری افتخار صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اگر تم نے کام دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کمال کا دیکھو کراچی میں جا کے. آپ کو یاد ہوگا ریکارڈ پہ ہے یہ بات کہ اس وقت چیف جسٹس نے یہ کہا تھا باقاعدہ. ٹھیک ہے. اچھا نعمان صاحب آپ کیا کہیں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ نعمت اللہ خان صاحب نے یا مصطفیٰ کمال صاحب نے کام کیا تھا؟ آپ تو ایک نیوٹرل بات صحیح ہے, مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کام کیا, نعمت اللہ صاحب نے بھی کام کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, دونوں نے کام کیا اور بھرپور کراچی کو اس وقت ترقی دی انہوں نے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دونوں اس وقت نہ ہوتے تو آج کراچی جو چل رہا ہے وہ بھی بالکل پیک ہو چکا ہوتا. یہ بات ماننے کی. بی بی نے ایک بات بولی, جناح ہاسپٹل اور سول ہاسپٹل. بات یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے پی ایس پارٹی نے کوئی ایک ہاسپٹل نہیں دیا. سول ہاسپٹل پاکستان بننے سے پہلے, جناح ہاسپٹل تاریخ گواہ ہے,
آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہاسپٹل گنائے ہیں یہ تو سب پہلے کے ہاسپٹل گنائے. 40 سال میں کوئی ایک ہاسپٹل، کوئی ایک ہاسپٹل، چلیں سب باتیں چھوڑ دیجئے، ایک ہاسپٹل کا نام بتا دیجئے جو انہوں نے چلایا ہو یا بنایا ہو. ٹھیک ہے نعمان صاحب، ساجد صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساجد صاحبہ آپ سے پھر گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا بھی اور جو بلدیاتی نظام تھا اس حوالے سے بھی. ساجد صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. احتجاج کس کے خلاف کرنے جا رہے ہیں؟ اپنی شہر میں آپ احتجاج کر رہے ہیں، کس کے حوالے سے کر رہے ہیں جناب؟ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس نالائق اور نااہل حکومت کے خلاف، جس میں پوری دنیا میں پیٹرول کے پرائس ڈراپ ہو گئے ہیں لیکن پاکستان میں پیٹرول کے پرائس بلند ترین سطح پہ. ہم تو بہت کرپٹ تھے، ابھی بہت یہ سب فرما رہے تھے کہ ہم تو بہت کرپٹ تھے، لیکن جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اس میں تو یہ حکومت کرپٹ ثابت ہو گئی ہے اور سارے پچھلے اگلے ریکارڈ توڑ دیے. تو ہم اس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں. جو مہنگائی ہے، جیسے سب لوگ کہتے ہیں جی، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بتایا کہ جی پاکستان میں جو کھاد کا بحران ہے وہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے. 3 کھاد کی فیکٹریاں چل رہی ہیں. ایک کھاد کی فیکٹری جس کو فاطمہ فرٹیلائزرز کا نام ہے وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کی ہے. اس کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق؟ وہ تو آپ کے وزیر اور آپ کے کنگ میکر تھے. ایک فوجیوں کی ہے، ایک فوجی فرٹیلائزر چل رہی ہے تو وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتی. اور تیسرا ایک کوئی پرائیویٹ شخصیت چلا رہے ہیں وہ بھی ہمارے انڈر نہیں آتی. پھر کہتے ہیں کہ جی گندم کا بحران ہو گیا، سندھ حکومت کی وجہ سے ہو گیا. آٹا مہنگا ہو گیا، سندھ حکومت کی وجہ سے. تو ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کی جو ناقص اور نااہلی کی پالیسیاں اس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اچھا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے انہوں نے پنجاب کا رخ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور کافی ابھی بیمار بھی تھے وہ. یہ اچانک پنجاب کا رخ کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں وہاں نہیں. اچانک تو کوئی انہوں نے رخ نہیں کیا پنجاب کا. وہ پنجاب گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کا جو پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہے اس پہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا فوکس ہے. ظاہر سی بات ہے پنجاب میں ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے جس کو فل کرنا ہے اور پیپلز پارٹی اپنی جگہ ریسٹور کرنا چاہتی ہے. اس کے لیے لیڈرشپ جاتی ہے. آج چیئرمین بلاول صاحب بھی لاہور چلے گئے ہیں اور لاہور پاکستان کا میرا خیال سے حصہ، تو جانے کی تو اجازت ہے ہمیں. بالکل صحیح ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر آپ اپنا بیس کیمپ بنانے جا رہے ہیں. تو کراچی میں تو ابھی گنجائش تھی، معاملات تھے ایسے، لیکن لگ رہا ہے کہ کراچی آپ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں کراچی سے. نہیں جی، کراچی سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. کراچی سندھ کا شہر ہے، دارالخلافہ ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور کیا نام ہے، کراچی سے ہم بالکل نہیں پیچھے ہٹ رہے. کراچی میں جتنے کام اس ادوار میں ہوئے ہیں نا، شاید پچھلے ادوار، اور جو سب بڑے لوگ تعریف فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال، تو مصطفیٰ کمال صاحب نے خود فرمایا تھا کہ جو میں نے شہر میں کام کیا وہ مجھے سب سے زیادہ اس کا پیسہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے دیا تھا. اور ابھی موصوف فرما رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی نے شہر کو، تو جو نعمت اللہ خان صاحب نے مرحوم نے یہ کیس لگایا تھا، لیکن کمرشلائزیشن کی جو شہر میں لیفٹ اور رائٹ مین روڈ پہ اجازت دی گئی وہ انہی کا کارنامہ تھا. چائنا کٹنگ انہی کا کارنامہ تھا. اور باقی جو پارکوں پہ اور وہ ایک بات کہ کہتے ہی ہیں، مجھے نہیں پتا لیکن یہ کانٹریکٹرز بتاتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب میئر بنے تھے نا، انہوں نے کرپشن کوئی نہیں کی. الطاف حسین نے بھی شاید انہیں کرپشن کی بنیاد پہ ہی پارٹی سے نکالا تھا. اور انہوں نے کرپشن لیکن کوئی نہیں کی. تو وہ کانٹریکٹرز بتاتے ہیں کہ اگر اس وقت 10 سے 11% کمیشن چلتا تھا نا KMC میں، تو مصطفیٰ کمال کے ٹائم پہ آ کے 30 سے 32% ہو گیا تھا. کرپشن انہوں نے کوئی نہیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. ایسا ساجد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اسامہ رضی صاحب کی طرف جاؤں گا، جماعت اسلامی کے رہنما ہیں. اسامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آواز آ رہی ہے اسامہ صاحب آپ؟ جی آواز آ رہی ہے جناب، بہت شکریہ. اسامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جماعت اسلامی نے بلدیاتی بل کے حوالے سے ایک دستخطی مہم کا آغاز کر دیا ہے، تو سر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا دستخط کرنے سے اور اس طرح سڑکوں پہ نکلنے سے جو آپ کے مطالبات ہیں بلدیات کے حوالے سے وہ پورے ہو سکیں گے؟
جی بہت شکریہ، آپ نے شہر کے ایک بہت ہی سنگین مسئلے اور بحران کے اوپر گفتگو کی ہے۔ دیکھیے، جماعت اسلامی نے اس بل کو کلیتاً مسترد کیا ہے اور ہماری پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی تھی، ہم ان کے ذمہ داران نے ہم سے رابطہ بھی کیا تھا اور ہم نے ان کو پورا پروپوزل بنا کے، جو ایک میگا سٹی پروپوزل ہو سکتا ہے، ایک بااختیار شہری حکومت کا ایک جدید منصوبہ ہو سکتا ہے، وہ ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کو دیا تھا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے اس کے الرغم سارا کام کیا اور بالکل اس کے برعکس فیصلے کیے، اور وہ ادارے جو نچلی سطح کے اوپر پہلے سے KMC کے پاس موجود تھے وہ بھی صوبائی حکومت کے ماتحت لے لیے۔ اس لیے ہم نے اس کو کلیتاً مسترد کیا ہے، اور مسترد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ آئین سے متصادم ہے، جمہوریت سے متصادم ہے، اور یہ عوام کو بے اختیار کرنے کا ایک قانون ہے جس کے نتیجے میں ایک مخصوص طبقے کی، خاص طور پہ سندھ میں جاگیردار طبقے کی بالادستی جو ہے وہ اور بڑھے گی۔ اندرون سندھ تو پہلے ہی ان کی بالادستی قائم ہے، اب یہ شہری علاقوں کے اندر بھی وہ وڈیرا شاہی نظام پیش رفت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا کے تمام بڑے شہروں کو میگا سٹی بااختیار حکومت کا حق حاصل ہے اور دنیا کے اندر یہ جدید نظام چل رہا ہے، ہمارا تو دین ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ جو ہے عوام کی رائے سے ساری چیزیں ہونی چاہیے اور نچلی سطح کے اوپر اختیارات منتقل ہونے چاہیے، تو اس لیے یہ بل قطعی منظور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سر آج مراد علی ہے کہ جماعت اسلامی دستخط کروا رہی ہے یا جماعت اسلامی، یہ بات یہ ہے کہ ہم جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک کھلی اور رائے عامہ کی طاقت کی بنیاد پہ اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم شہر کی رائے عامہ کو اپنے حق میں لینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، یہ بھی فرمائے گا کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں آج انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تو اختیارات مزید دینا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم تو DMCs کو با اختیار بنانا چاہ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ کس طرح کا احتجاج کیا جا رہا ہے، پہلے آپ لوگ بل پڑھ لیں یا جو ترمیمی بل جو انہوں نے پیش کیا اس کو پڑھ لیں، تو کیا آپ لوگوں نے اس کے اسٹڈی کیا؟ دیکھیے، ہم نے نہ صرف یہ کہ بل پڑھا ہے، ہم نے اس سے پہلے کے جو بل ہیں اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے کے جو بل ہیں اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں۔ جنرل مشرف کی فوجی آمریت تھی، لیکن اس نے جتنی بااختیار شہری حکومت قائم کی تھی، پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا نعرہ لگا کر وہ تمام اختیارات سلب کر لیے ہیں، اور اگر وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ موازنہ کر کے بتائیے کہ مارشل لائی آمریت میں اور وڈیرا شاہی آمریت میں جو دو بلدیاتی قوانین دیے ہیں ان پہ کس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں؟ تو آپ کے کہنے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو معلوم نہیں ہے، دوسرا لا علم ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ صرف ہم اسکول اور جو ہسپتال ہیں وہ اپنے پاس رکھیں گے، باقی تمام اختیارات ہم نے دے دیے ہیں۔ کیوں اپنے پاس رکھیں گے؟ دیکھیے، آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ نچلی تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ کے پاس تمام سیاسی اختیارات، انتظامی اختیارات اور مالیاتی اختیارات یہ نچلی سطح پہ ڈیوالو کیے جائیں گے، ڈیلیگیٹ نہیں کیے جائیں گے، ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے جائیں گے، یعنی وہ کوئی ڈیلیگیٹ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، وہ آپ کو تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ قائم کرنی ہے۔ یہ آئین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان کا بنایا ہوا آئین ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ آپ کو قائم کرنی ہے، لیکن اس کی تفصیلات آئین میں نہیں ہے۔ تو جو جمہوریت پسند ہوگا، جو عوام کو اختیارات دینا چاہے گا، وہ اس کی تفصیلات طے کرتا، وہ پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ PTI سے بات کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں آپ MPM سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، انہوں نے، بھائی جماعت اسلامی تو بدنامی اس بات پر ہے کہ یہ پڑھنے لکھنے والوں کی پارٹی ہے۔ میں آپ سے وزیر اعلیٰ صاحب سے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مارشل لائی آمریت کی جو شہری حکومت تھی اس نے زیادہ اختیارات دیے تھے، آپ کی نام نہاد جملے بازیوں اور نام نہاد جمہوری حکومت نے وڈیرا شاہی آمریت مسلط کر دی ہے۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، ہمارے ساتھ PSP کی جانب سے شمشاد علی صدیقی صاحب موجود ہیں۔ شمشاد صاحب، یہ اس وقت جو صرف ہسپتال اور اسکول وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے رہے ہیں، باقی تو تمام اختیارات دے رہے ہیں، تو سر اب اسکول اور ہسپتال کیوں لینا چاہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب؟ سر مصطفیٰ کمال نہیں تو کراچی کے شہریوں کا حق ہے، مصطفیٰ کمال نے بیچارے نے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی یہی مطالبہ ہے، تو کیا رضی صاحب نے بالکل کہا ہے آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو مراد علی شاہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے، باقی جتنی جماعتیں انہوں نے پڑھ لیا اس کو اچھی طریقے سے، اور یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں جو چھوٹے موٹے اختیارات موجود تھے نا، وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اچھا، لوکل باڈی کا جیسے میں بتا رہا تھا نظام ہوتا کیوں دنیا بھر میں اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں مائنورٹیز بھی ہوتی ہیں، اقلیت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سینٹ کے ممبر نہیں بنتے، وہ قومی اسمبلی میں نہیں جاتے، وہ آپ کے صوبائی اسمبلی میں
بھی نہیں جاتے. تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایک کونسلر بن جاتا ہے, تو پھر وہ جو چھوٹے موٹے محلے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بیچارہ حل کر دیتا ہے. اس طرح سے ایک پارٹیسپیشن ان کو فیل ہوتی ہے کہ بھئی وہ بھی حکمرانی میں شامل ہیں. اب ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز جو ہے نا یہ گریب کرتے جا رہے ہیں, تمام تعلیمی ادارے. لیکن تھا کیا, اس کو صرف اب جو کہتے ہیں کہ اب جو نیا میئر آئے گا نا اس کو انہوں نے کہا ہم نے اختیار دے دیا وہ ٹوائلٹ صاف کرے گا کراچی کے, اس کا مطلب وہ گٹر میئر کہلائے گا پھر اس کے بعد. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور ایسی پھر سیاست کا فائدہ کچھ نہیں ہے. میں تو تمام سیاسی پارٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی ایسی سیاست کا فائدہ. اس الیکشن سے آپ لوگوں نے بھی رابطہ کیا, مل کی جدوجہد کرنے کے اوپر اتفاق کیا؟ کن سے؟ جماعت اسلامی سے. جی جماعت اسلامی, یہ رضی صاحب میں خود بلکہ ان سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے بھی ایگری کیا کہ ہاں مسترد کیا, ہم نے بھی اس کو مسترد کیا. باقی پارٹیوں سے بھی ہمارے رابطے ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ مقصد ہے کہ ہم ہر پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ تو یار بالکل موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. اور ایم کیو ایم نے بھی آپ کو سیاسی پارٹی تسلیم کر لیا ہے. موت اور زندگی کا مسئلہ ہے سر. یہ تو کراچی کے لوگوں کے تمام حقوق پہ آپ قبضہ کر رہے ہیں, ڈاکہ ڈال رہے ہیں. پہلے ہی آپ نے وہ جو تھا ماسٹر پلان جو شعبہ تھا اس کو آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے تحت دے دیا تھا. یعنی چور کی نگرانی, چور کے وہ شہر کی نگرانی کے لیے چور کو رکھ لیا. ٹھیک ہے سعدیہ صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کی بات سن رہی ہوں گی, تو اس وقت سب ایک ہی بات پر متفق ہیں کہ آپ لوگ اختیارات دینا نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں میرا خیال سے ان سے مجھے نہیں پتا کہ کس پولیٹیکل پارٹی سے, لیکن جماعت اسلامی جماعت اسلامی صاحب سے جو بھی آپ سے بات کر رہے تھے ان کی آواز مجھے نہیں آئی, انہوں نے کیا فرمایا مجھے نہیں پتا. میں نے آپ کو کہا کہ ان سب کو بیر ہے, ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ باتیں کچھ کرتے ہیں, اور ان کی پولیٹیکل میں ہیں جو کہ سی ایم صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں بھی بتایا ہے, اور وہ ان سے بات کر رہے ہیں. کچھ ان کے جو گورنر کے تھرو اعتراضات آئے تھے اس کو دوبارہ سے وہ کیا گیا تھا آج کیبنٹ میں, اور میں نے ابھی وہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی میرے پاس وہ بل نہیں ہے جو اس میں امینڈمنٹ آ رہی ہے, جو نئی امینڈمنٹ آ رہی ہے, تو میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتی کہ وہ کیا امینڈمنٹ آ رہی ہے. لیکن میرا خیال سے کہ مجھے نہیں پتا کہ پی ایس پی سے رابطہ کیا گیا نہیں, لیکن ایم کیو ایم, کیونکہ دیکھیں نا ان پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کیا جاتا ہے جو اسمبلی میں موجود ہیں. ہم تو پھر بھی رابطہ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے وہ تو اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, سلام دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو بات یہ ہے کہ اس شہر کے لیے بہتری آئے گی. ہاں وہ اختیارات, وہ لوٹ مار کا بازار اس شہر میں اب گرم نہیں ہو سکتا جو 2000 میں مشرف صاحب کے. ٹھیک ہے, اچھا صاحب ایک بات اور فرمائیے گا کہ ابھی گرین لائن بس کا ایک منصوبہ جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے اور اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. نون لیگ کلیم کر رہی ہے, وہ بھی پہنچی, آج حسن اقبال صاحب پہنچے, سابق گورنر صاحب پہنچے وہاں پر افتتاح کرنے کے لیے. کل جو ہے وزیر اعظم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. آپ لوگوں سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی تشریف لائیں وہاں پہ؟ نہیں جی, وہ میری نالج میں ایسا کوئی نہیں ہے. دیکھیں نون لیگ آئی ڈونٹ نو, وہ ٹھیک ہے اگر وہ کلیم کرتی ہیں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے, کیونکہ یہ تو نااہل حکومت کو 4 سال لگ گئے نا. جب یہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 مہینے میں گرین لائن چل جائے گی, 4 سال ہونے کو آئے. لیکن ساجد صاحب مین بات یہ آ رہی ہے انہیں 4 سال لگ گئے لیکن آپ کو 13 سال لگ گئے, آپ بس نہیں لا پائے, یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وہ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, مختلف ادواروں میں یہ سوال ہوا ہے. کراچی کو بہتر ٹرانسپورٹ سسٹم کی بالکل ضرورت ہے, اس طرح پیپلز پارٹی نے توجہ نہیں دی جس طرح اس کو دینی چاہیے تھی. اس بات میں مجھے ایڈمیشن میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن دیکھتے ہیں کل جو اوپننگ ہو رہی ہے وہ بھی ٹرائل اوپننگ ہو رہی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ جو انکمپلیٹ, کیونکہ میں نے اس کو پرسنلی اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ ایک انکمپلیٹ منصوبہ ہے, مجھے نہیں پتا اس کا ٹرائل کیسے ہوگا. اور جب تک اس کا کرایہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ تو انڈر ٹرانسپورٹ منسٹری آئے گا, اگر نہیں کیا جائے گا. 15 روپے سے 55 روپے تک کا کرایہ اس کا جو ڈیسائیڈ ہوا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں نا, وہ تو ایک وربل, لیکن جب تک فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ نہیں بیٹھے گی, پروونشل گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی, تو کرایہ خود سے تو ہو نہیں سکتا. تو میرا خیال سے اس کا مطلب آپ لوگوں کو بھی بلانا پڑے گا, جب افتتاح ہو رہا ہو تو پیپلز پارٹی کو بلانا ہوگا. نہیں وہ نہ بلائیں, مطلب وہ تو دیکھیں نا, وہ ان کے
ان کو تہذیب اور پروٹوکولز تو اس پی ٹی آئی کی حکومت کو آتے نہیں ہیں کہ کسی صوبے میں جاتے ہیں تو اس کا چیف منسٹر اس کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، لیکن خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھتے ہیں کل اس کی اوپننگ ہو جائے انکمپلیٹ منصوبے کی. ٹھیک ہے. اچھا ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساجد صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اسامہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں کل آ رہے ہیں اور افتتاح کریں گے گرین لائن بس کا. اس گرین لائن بس کے افتتاح میں کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بلائیں گے، وزیر ٹرانسپورٹ کو بلائیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کو بلائیں گے، یا نون لیگ کے کچھ لوگوں کو بلائیں گے؟ کیا اخلاقیات ہیں، نعمان صاحب سے پوچھیں گے. نعمان صاحب بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے؟ بالکل بلانا چاہیے، اخلاقیات کی بات ہے، اور ان کا بھی فرض ہے جو یہاں حکومت کر رہے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے آگے بڑھ کے، ایک اچھا کام ہے. دیکھیں بھائی کام کوئی بھی کرے اچھا کام ہے، اس کو ساتھ مل کے ایک دوسرے پہ الزام، ابھی آپ نے دیکھا وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ ان پہ الزام لگانے، الزام لگاتے رہو، یہ قوم عوام بیچاری بیوقوف بنتی رہی. بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں اس قانون کے تحت یہ بات تو طے ہوئی کہ پیس پارٹی کو یقین ہے کہ کراچی میں اس کا میئر نہیں آئے گا. یہ ساری جو انہوں نے کارستانیاں کر رہے ہیں، اس بات کا تو یہ یقین ہو چلا انہیں کہ بھائی میئر نہیں آتا ان کا کراچی میں. یہ تو تسلیم کر لیا پیس پارٹی نے. میں آپ سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. ایک شہر میں ایک عجیب سی فضا ہے جس کی ذمہ دار پاکستان پیس پارٹی ہے ان ساری ستم ظریفی کی کہ شہر میں لسانی فساد سر پہ کھڑا ہوا ہے. آج نہیں کل نہیں، یہ واقعہ آپ رونما ہونے کو جا رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پیس پارٹی کو چاہیے کہ دیکھیں دل بڑا کریں، اگر وہ واقعی شہر کے لوگوں کو اپنا سمجھتی ہے اور کوئی بھی قانون لائے ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں، یہ شہر تسلیم کرنے کو تیار ہے. صرف کوٹا سسٹم ختم کر دو. جب تم کوٹا سسٹم ختم کر دو گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا شہر کی عوام کو کہ واقعی نہ سندھ شہری فرق ہے نہ دیہی فرق ہے. جب فرق خود رکھتے ہو، اتنا بڑا کالا قانون، وہ کالا قانون اس کی شاخیں یہ ساری، یہ تو چھوٹی چھوٹی شاخیں، اصل کالا قانون تو کوٹا سسٹم ہے. تو خدا کے لیے جو آپ نے یہ قانون بنایا ہے، جو بنیان رہ گئی ہے شہر سے، وہ نہ چھینو. ننگے بھوکے تو آپ کہتے تھے شہر والوں کو، اب کرنے پہ بھی تیار ہو گئے. لیکن یہ بتائیں نا کہ یہ تمام معاملات جو ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوٹا سسٹم کے تحت بھی اگر اختیارات دے دیے جائے، کوٹا سسٹم کے تحت بھی اگر نوکریاں دے دی جائیں تو اس سے بھی تو ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ نیت، ان کی نیت تو ہے کچھ بھی دینے کی نہیں ہے. کوٹا سسٹم پہ 40-60% کا ریشو ہے، اس میں بھی جعلی ڈومیسائل بنا کے آپ نوکریوں پہ اترا ہے. پھر آپ اچھا چلیں ہم نے مان لیا، ہم تیار ہیں کوٹا سسٹم کو تسلیم کرنے کے لیے شہر کی عوام. آپ جو ٹیکس دینے کی باری آئی 60% انٹیریئر سندھ دے، 40% شہری دے، تسلیم کر لو. جب آپ ہمارا حصہ 40% رکھتے ہو تو پھر ٹیکس میں بھی ہمیں 40% دینے کا حق رکھو، اور 60% جو انٹیریئر ہے وہ 60% ٹیکس دے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. ساجد صاحب سے پوچھ رہے ہیں، ساجد صاحب کیا کہیں گی یہ جو ابھی آپ نے لاجک سنی ہے، بات سنی ہے؟ میری بات سنیں، کوٹا سسٹم چلے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آیا تھا، اس کے بعد اس کو ختم کرنے کے تو کئی دفعہ موقع آئے. جام صادق کے زمانے میں ایم کیو ایم اتحادی تھی، جب اس کی ایکسٹینشن کی گئی تو اسمبلی سے ختم کرا دیتی. پھر مشرف کے دور میں اس کی ایکسٹینشن کی گئی تو اس وقت ختم کرا دیتی. اچھا کہتے ہیں جی نوکریاں، جتنے گوسٹ امپلائی ان کے ادوار میں واٹر بورڈ کے ایم سی میں بھرے گئے، ان کا کوئی ریکارڈ ہے؟ اس کی کوئی تاریخ ملتی ہے؟ پورے پاکستان میں اتنے وہ نہیں وہ کیے. ٹیکس جتنی چوری اس شہر سے کر کے اس وقت لندن بھجوائی گئی، جس پہ وہ آج بھی عیش کر رہے ہیں، یا ان کے باقی جو مفرور لیڈر ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اس کا بھی تو حساب ہونا چاہیے. سب کچھ پیپلز، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نہ پیپلز پارٹی نے پہلے لسانیت پہ پالیٹکس کی ہے، نہ آئندہ کرے گی، نہ یہ شہر دوبارہ 90 کی دہائی میں جائے گا، نہ یہاں قتل و غارت گری ہوگی. لیکن جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے کراچی سے، اتنا اس کا کچھ حصہ تو کراچی پہ لگایا جائے. یہاں کے جو معاملات ہیں، ابھی بھی کراچی کا جو بجٹ ہے نا، جو اے ڈی پی کراچی کا جو سندھ اسمبلی کا پاس بجٹ ہے، وہ اٹھا کے چیک کرے کہ اس کتنا بڑا بجٹ دیا ہے. ہمارے ہی دور میں اس شہر کی جو سڑکیں، جو شاہراہ فیصل جو لوگوں کو پسند نہیں آتا، شاہراہ فیصل کی ایکسٹینشن کا کام بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، پچھلے کسی ادوار میں نہیں ہوا. بڑے بڑے بجٹ کھائے گئے ہیں، پیسے کہاں چلے گئے کسی کو نہیں پتا. تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی سندھ کا جو اس بجٹ بک ہے وہ اٹھائیں، اور کراچی کے چاروں آؤٹسکرٹس میں کام ہو رہا ہے. یہی تکلیف ہے کہ کراچی میں اگر کام ہوگا تو ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا. اور انشاءاللہ جو یہ آپ کے پروگرام میں فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو یقین، انشاءاللہ اگلا میئر
पीपल्स पार्टी का ही इस शहर से होगा, सब देखेंगे। ठीक है, अच्छा यानी आप समझते हैं कि इस तरह के काम आपने कर दिए कि अवाम जो है अब आपको पसंद भी कर रहे हैं और वोट भी दे देंगे। साजिद साहब आवाज आ रही है? हम काम कर रहे हैं और हमें ही वोट देंगे, ये सब रिजेक्टेड हैं, ये सब रिजेक्टेड हैं माजरत के साथ। जमात इस्लामी सीट से एक सीट लेने में कामयाब हुई है। या मजीद क्या कुछ करना चाहिए, इस पे आपका क्या तबसरा होगा? क्या वाकई कुछ काम करना चाहिए? मज़हक़ खेज़ बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो 10 तारीख को महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। भाई किसके खिलाफ चला रहे हो? हुकूमत में तो तुम हो। सबसे ज़्यादा महंगा आटा कराची में मिल रहा है, सबसे ज़्यादा महंगी जो है चीनी जो है वो सिंध के अंदर मिल रही है, पंजाब में जो है। पहले आप इन चीज़ों को ख़त्म करें। अच्छा इन्होंने कहा जी वो जो मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर इतने करप्शन, उन्होंने ये कर दिया। भाई 13 साल से इनकी हुकूमत थी, पकड़ा क्यों नहीं मुस्तफ़ा कमाल को? क्यों नहीं अदालत में लेके गए? ये खुद करप्ट हैं ये लोग, ये चाहते नहीं है कि देखें अब जो है ना, अब होगी जंग शुरू, अब होगी लड़ाई शुरू। इन्होंने जो जिस तरह से हुकूक छीनने शुरू किए हैं ना, हमें तो अब सियासत से नफरत हो, ऐसी आमरीत पे भी हम लानत भेजते हैं। मैं तो कहता हूँ परवेज़ मुशर्रफ को लोग पंजाब में जब हम आते हैं या KPK में जाते हैं, लोग कहते हैं यार कराची के लोग परवेज़ मुशर्रफ को बड़ा पसंद करते थे। उसकी वजह देखिए वो पहला आदमी था जिसने कराची के शहरियों को हुकूक दे दिए थे, इख्तियारात दे दिए थे। आपको देखिए यूनियन की सतह पे भी एक कौंसलर था, उसको इख्तियार था कि वो अपनी नाली बनवा ले, अपनी सड़क सही कर ले, अपने कुछ बच्चों को दाखिला दिला दे। इन लोगों को तो डाका डाला हुआ है। अभी आप देखें ये नई जो दाखिला पॉलिसी आई है, इसमें जो है वो ऐसी डोमिसाइल की और PRC की इतनी शर्तें हैं कि लोग परेशान हैं। आप देखें ये आपने NIC क्यों बनाया है? ये क्या शनाख्त कम है? अब इसके बाद आप डोमिसाइल बनाओ, फिर PRC बनाओ। अच्छा यहाँ पे पंजाब के लोग बेचारे जो 50-50 साल से यहाँ पे मुकीम है, जो पख्तून हमारे भाई हैं वो 50 साल से मुकीम हैं, उनके ऊपर उनके 2 एड्रेस हैं। कोई एक एड्रेस होता है जो उनके माँ बाप का मानसहरा का होता है, दूसरा कराची का, उसका डोमिसाइल बन ही नहीं सकता। कितनी ज्यादती यार, उनकी 3-3 नस्लें यहाँ कराची में पैदा हुई हैं, क्या वो दाखिला नहीं ले सकते? कितना जुल्म है। ये पीपल्स पार्टी जो नफरत पैदा कर रही है, ये दहशतगर्द, मैं कहता हूँ मुल्क की सलामती को या ना इसकी वजह से खतरा है। ठीक है। और ये जो हमने राह से इसको पाक सरजमीन पार्टी ने आके राह से लड़ाई लड़ी है और उससे निजात दिलाई है, इसलिए नहीं कि हम ये जरदारी के हवाले और बलावर भुट्टो के हवाले एक छोटा सा ब्रेक, हम इनसे लड़ेंगे। आप देखिए के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त बल्दियाती निज़ाम हो, महंगाई हो या दीगर इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जिस पर अवामी नुमाइंदगान जो हैं वो बात कर रहे हैं। तज़ियाकारों का कहना है कि इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ मामलात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, उसको करने चाहिए थे। कराची वाले अब लशपश बसों में भी सफ़र करेंगे। वो किस तरह की बसें हैं और कितनी जदीद और एडवांस हैं? शमशाद साहब, आपको लगता है कि बेहतरीन है और 15 रुपए से लेके 55 रुपए किराया है, मुनासिब है कराची वालों के लिए? नहीं, उनकी शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है और ये कि शुक्र है कि आज कम से कम कल इफ्तिताह होगा। लेकिन मेरा ख्याल है अभी वो मोहतरमा बात कर रही थी कि पीपल्स पार्टी को उसे इनवाइट करें। बड़े शर्म की बात है सिंध हुकूमत के लिए कि भाई ये काम तो आपने करना था। कोई इस्लामाबाद से आए हुए हैं, एहसन इकबाल आए हुए हैं या इमरान खान कल आए। भाई आपकी वो जो ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू किया था वो क्या हुआ? आपने मलेर बाईपास शुरू किया था, उसका क्या हुआ? आपने बिलू लांडी से चलानी थी, उसका क्या हुआ? आपने तो एक प्रोजेक्ट नहीं दिया। 13 साल क्या 40 साल से काबिज नहीं सिंध के ऊपर, एक बस नहीं दी, एक बूंद पानी का नहीं दिया, कचरा इनसे नहीं उठ रहा और ये दूसरों पे तनकीद करते हैं। अब क्या है कि उसमें भी ये कमीशन अपना कट रखने के चक्कर में जा रहे हैं कि भाई टिकट जो है ना वो हमें बताओ क्या लोगे। ये एक और ये जुल्म करने के लिए जा रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। अपना प्रोजेक्ट लेके आए। गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको सर्विसेज फराहम करेगा, गाड़ियों को सही रखेगा, 200 ड्राइवर्स उसके लिए हायर किए गए हैं, 200 मजदूर उसके लिए हायर किए गए हैं, जगह है, तो उसके वो कौन करेगा फिर? सर वो तो ठीक है, वो तो जो जाहिर है एक बॉडी बनेगी वो कर लेगी। लेकिन मैं तो सिंध हुकूमत से पूछ रहा हूँ भाई ये दूसरों के प्रोजेक्ट पे जाने की मिठाई खाने के लिए क्यों तैयार होने? इन्होंने खुद क्या किया? इस कराची के लिए क्या, पूरे सिंध के लिए कुछ नहीं किया यार। एक यूसी आप नहीं दिखा सकते। पंजाब को हम इतना कहते हैं कि यार पंजाब के पास कम से कम लाहौर तो है ना दिखाने के लिए। शानदार लाहौर है, आप कराची लाहौर जाएं आप लगेगा किसी दूसरे मुल्क में आ गए। कराची में उतरते अच्छा फिर आप बाई रोड अगर चले जाएं, जब तक सिंध के अंदर आपकी गाड़ी चल रही है वो बस आपके पेट में दर्द हो जाएगा। जैसे ही पंजाब शुरू होता है बेहतरीन मोटर पे बना हुआ है। अबे भाई कहाँ सो रहे हो आप लोग यार, किधर ये इन्होंने वो शारे फैसल बनाई है या तारिक रोड की 2 किलोमीटर की एक लाइन जलाई है पूरी कराची में। भाई 3 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। आपने 3 लाख जब आबादी थी ना तो उस वक्त ये एक हॉस्पिटल था जिना का और एक सिविल का, आज भी वही है। इन्होंने कोई एक हॉस्पिटल बनाया, ये सिर्फ कब्जा करते हैं हर चीज पे। नुमान साहब, शमशाद साहब तो मुतमईन नजर नहीं आ रहा है, वजह क्या है जनाब? काम तो कर रहे हैं वो लोग। बात ये कि शमशाद साहब मुतमईन तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन इन लोगों की भी बेवकूफ़ियाँ हैं। पूरे शहर में अगर हम नज़र उठा के देखें, चाहे मेरे ख्याल से PSP हो, MQM पाकिस्तान हो, MQM हकीकी हो या महाजिर इत्तेहाद तहरीक हो, डॉक्टर सलीम हैदर साहब हो,
आफाक अहमद साहब हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों, मुस्तफा कमाल साहब हों, ये इनकी बेवकूफ़ियाँ हैं जो आज शहर भुगत रहा है। अगर ये आपस में मामलात को सही तरीके से हैंडल करें और जो आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, खुदा के लिए समझ जाएं, शहर वालों के लिए एक हो जाओ, वरना तो इसी तरह लोग काबिज आते रहेंगे। फिर आप क्यों किसी पे इल्ज़ाम ठहरा रहे हो कि उसने ये कर दिया, ये कर दिया। बात ये है कि मेहनत कराई जाती है पीएसपी से, मेहनत कराई जाती है एमक्यूएम हकीकी से, और सीटें दी जाती हैं तहरीक इंसाफ को और पीएस पार्टी को। मतलब मेहनत इनकी एमक्यूएम को जो तहस नहस करा पीएसपी ने किया, उसकी मजदूरी मिली तहरीक इंसाफ को। अच्छा। और मुझे आप बताइए, महाजिर कौमी मूवमेंट की मिसाल दे लें आप, 30-35 साल हो गए, सीट नहीं थी साहब उनको। तो इन लोगों को सोचना चाहिए भाई, खुदा के लिए इस शहर के लिए एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे काम करो, वरना बाहर से लोग आते रहेंगे और आपको इसी तरह रुसवा करते रहेंगे। अच्छा, उसामा रजी साहब से पूछ लेते हैं। उसामा रजी साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हमारे तजियाकार हैं उनका कहना है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लोग हैं, लीडरान हैं, अगर एक नहीं होंगे तो ये मसाइल चलते रहेंगे। तो जनाब, एक होने के लिए कोई जमात इस्लामी के पास भी तजावीज़ हैं? देखिए, ये जो लिसानी एतबार से एक होने वाली बात है, तो ये सारी पार्टियों के होने के बजाय जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी 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 कहिएगा। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि लिसानी एतबार से जो एक होने वाली बात कही जाती है, जमात इस्लामी तो कोई लिसानी जमात नहीं है। और इस शहर कराची में पूरे शहर ने तकरीबन 90% वोट तो इनकी एक मुश्तरका क़यादत को वोट दिए थे ना। तो उस वोट के मिलने के बाद इन्होंने इस शहर के साथ क्या किया? ये जो शहर कराची की तबाही और बर्बादी है, ये इसी 30-35 साल के अरसे में तो हुई है। तो इसलिए ये लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं। आज भी एमक्यूएम जितने कराची दुश्मन फैसले हो रहे हैं उसमें एमक्यूएम शरीक है। कोटा सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, गैर आईनी तौर पर बढ़ाया गया, और उसमें एमक्यूएम और पीटीआई दोनों शामिल हैं। जो इस मुल्क की, इस शहर की आधी मर्दमशुमारी को हड़प किया गया है, उसमें पीटीआई और एमक्यूएम दोनों शामिल हैं। जो इस वक्त जितने भी यहाँ पे फैसले हो रहे हैं कराची के हवाले से, 1100 अरब रुपए का पैकेज है जो अभी तक कराची को नहीं मिला, इसमें कौन शामिल है? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लिसानी बुनियादों पे तकसीम हो जाए? आप क्या कह रहे हैं? आप किससे कह रहे हैं कि जी इनको सीटें नहीं मिलती, इनको मेहनत नहीं मिल रही? आप मेहनत कर रहे होंगे किसी के लिए, आप किसी के आगे जो है वो सजदा रेज़ होंगे, किसी की चौखट के ऊपर गिरे हुए होंगे। आप पूरे शहर को जो है वो ऐसे ही बनाना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात कहते हैं। ठीक है उसामा साहब, ये जो एक बात है कि जब तक सियासी जमातें जो हैं आपस में राब्ते नहीं करेंगी तो कोई कराची का मसले का हल निकल नहीं पाएगा, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है। इसको मसले को हल निकालने के लिए बहुत सारी सियासी जमातों को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। नहीं, देखिए, कराची में मौजूद जितनी भी पार्टियां हैं सिवाय पीपल्स पार्टी के, सब एक पेज के ऊपर है। तजिया सबका एक है कि ये कराची दुश्मन फैसला है, ये एक जालिमाना फैसला है जो कराची इख्तियारात सल्ब कर रहा है, ये शहरी हुकूमत के, जमहूरियत के आइन के खिलाफ है। ये इसके ऊपर इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक है तो विफाकी हुकूमत को इस पे अपना किरदार अदा करना चाहिए। पीटीआई के पास हुकूमत है ना, बड़ी सादगी होगी कि जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, हम और आप मिलकर ये सोचें कि हम सब तो एक हो जाना चाहिए। अरे भाई, एक उनके ताकत के लिए, इख्तियारात के लिए एक दो पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास विफाक में विफाकी इख्तियारात मौजूद हैं। उन्होंने क्यों आइन साजी नहीं की जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को यहाँ पे ये खेल खेलने का मौका मिल रहा है? तो हम किस एजेंडे के ऊपर एक होंगे? तजिए पे एक हैं, लेकिन आपको परफॉर्मेंस तो आप करके दिखानी होगी ना सर। ठीक है, परफॉर्मेंस करके दिखानी होगी। उसामा रजी साहब का बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे, प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। शमशाद साहब, आप बस लास्ट मिनट से हमारे पास ये फरमाइएगा कि इस तमाम सूरत हाल में पीएसपी क्या करने जा रही है, क्या ऐसे इकदाम करेगी कि शहर कराची के लोगों को रिलीफ मिल सकेगा? मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि देखें, अगर तो ये बिल इस तरह से मंजूर होता है और ये कानून बनता है तो फिर ये यहाँ सियासत करने का कोई फायदा नहीं है, फिर हमने करनी है लड़ाई। अच्छा, लड़ाई करें, मतलब यानी तो फिर अब कानून को हाथ में लेने वाली बात। बिल्कुल, हम इस पे रोड पे निकलेंगे, इसलिए कि यार आपने देखें कि खुदकुशियां चल रही हैं। एक हफ्ते में 3 लोगों ने खुदकुशी की है, लेकिन 3 करोड़ लोग खुदकुशी नहीं करेंगे। यहाँ खड़े होंगे यार लोग। कराची में जब मुल्क में हुकूमत चेंज होती थी, कराची की वजह से होती थी। यहाँ के लोगों को, भाई ने कहा कि इत्तेहाद कर लेते ये सारे, लेकिन 30 साल से तो सब इत्तेहाद ही था, लेकिन कोई तब्दीली आई नहीं।
اصل میں مسئلہ جو ہے سر جب وہ اتحاد میں کردار کا تبدیلی نہیں ہوتا ہے۔ آئی تو اب الگ الگ ہو کے کیسے لائیں گے؟ نہیں لیکن دیکھیں اگر صحیح اصولوں پہ جیسا رضی بھائی نے کہا، ہم ان سے بھی ملے بھی تھے کل پرسوں، اور یہ پوری اس وقت جو سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں اپوزیشن میں ہیں، ماں سوائے پیپلز پارٹی کے، ہر جماعت جو ہے نا اس بل کے خلاف ہے، اس بل کے خلاف ہے۔ صحیح ہے۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے اصل میں اس کا تو کام ہے قبضے کرنا، وہ پہلے اس نے اتنے اداروں پہ قبضہ کیا، لیکن آپ اب جو وہ ہے کوئی باقی تجویز بچے نہیں ہیں دیں اس گے، پہ بھی۔ وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں تجاویز تو دے دیں، تجویز آپ لوگ کوئی نہیں دیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے سامنے بتایا نا، پورا انہوں نے بنا کے بھیجا تھا نا، ایک چیز بھی انہوں نے دیکھی تک نہیں۔ یہ مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں نا کہ سیاسی پارٹیوں کے وہ بل کو پڑھیں، انہوں نے جو سیاسی پارٹیوں نے تجاویز بھیجی ہیں ان کو نہیں پڑھا، ٹھیک ہے کوئی جناب، پڑھ لیتے تو بہتر ہی ہو۔ نعمان صاحب لاسٹ کمنٹ کیجیے۔ لاسٹ کمنٹ یہ ہے کہ غزی صاحب نے بڑی اچھی بات بولی کہ تجزیے پر ایک ہیں، پرفارمنس پہ نہیں۔ ایسے ہی ہے، تجزیے پہ یہ بھی ایک ہیں، سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، پی ایس پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں، پھر جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت کراچی کے حوالے سے 0/0 ہے، وہ واقع سیالکوٹ کے حوالے سے احتجاج کر رہی ہے، کراچی کے حوالے سے مرکزی قیادت 0 ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی ہی تقسیم ہے، یہ صرف تجزیہ ہے، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، صرف تجزیہ، پرفارمنس 0 ہے۔ چلیں جناب، بہت بہت شکریہ شمشاد صاحب آپ کا بھی، نعمان صاحب آپ کا، اور سعدیہ صاحبہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور جناب اسامہ رضی صاحب جماعت اسلامی سے، آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ۔ بس جاتے جاتے یہ کہ کل جو ہے وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، گرین لائن بسز کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، اور لش بش بسیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ چلیں گی، جدید بسیں ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ کراچی کے شہریوں کے لیے واقعی تحفہ ثابت ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اور آخر میں یہ کہ جہاں پہ گفتگو میں جتنے بھی لوگوں کے خیالات تھے وہ ان کے اپنے تھے، اس کا میزبان سے، پروگرام سے، ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وقار الحسن کو پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔